अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, खुसूसी अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में केस की समाअत की, जिस सिलसिले में स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी, वकील सफाई सलमान सफदर, FIA की टीम और तफ्तीशी अफसर चालान की नकूल के हमरा अदालत में पेश हुए। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटा ज़ैन कुरैशी भी अडियाला जेल पहुंचे। समाअत के दौरान साइफर केस में चालान की कॉपियां तकसीम की गई। अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी, जो 17 अक्टूबर को आयद की जाएगी। अदालत ने केस की मजीद समाअत भी 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वापसी से कबल मरियम नवाज की अवामी राब्ता मुहिम जारी है। लीगी रहनुमाओं की कोशिश है कि नवाज शरीफ की आमद से कबल उनकी फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियों को यकीनी बनाया जाए। लाहौर के तंजीमी ओहदेदारों और कारकुनान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि खुदा के करम से नवाज शरीफ एक बार फिर सब ठीक करेंगे। नवाज शरीफ की टीम में एक से एक काबिल, दयानतदार और अवाम का खादिम शामिल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। अब सवाल यह है कि ये अवामी राब्ता मुहिम नवाज शरीफ के फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल में काम आएगी, और क्या नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने। सिराजुल हक साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सिराजुल हक साहब, हम देख रहे हैं कि अवाम तो मुश्किल में है। पिछली जितनी भी जमहूरी गवर्नमेंट्स आई हैं, हुकूमतें आई हैं, अवाम को उन्होंने कुछ नहीं दिया। एक नई गवर्नमेंट आने वाली है तो वो अवाम को अब क्या देगी आपके ख्याल में? इन तमाम तर सूरत हाल का हल क्या आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में लोग इस वक्त शदीद मुश्किल से दो चार है। महंगाई, बेरोज़गारी और बदअमनी, मायूसी, और इन तीनों बीमारियों का असल जड़ साबिका हुकूमतें हैं, जिसमें PDM भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, और उससे पहले PTI भी शामिल है। अब हल क्या है? हल तो कम से कम ये तीन जमातें जिन्होंने एक अरसे से पाकिस्तान पर हुकूमत की है, कभी एक नाम, कभी दूसरे नाम, कभी एक झंडे के साथ, कभी दूसरे झंडे के साथ, तो इस वक्त जड़ मसाइल का ये तीन पार्टियां हैं। ये हल नहीं है। सियासत में जब तक ये लोग रहेंगे ऐसा ही पाकिस्तान चलेगा जिस तरह गुज़श्ता अरसे में आप देख रहे हैं। बच्चा बच्चा IMF का मक़रूज़ हो गया, साफ पानी मिलता नहीं है, क्वालिटी की एजुकेशन नहीं है, पढ़े भी तो रोज़गार नहीं है, अच्छे नंबर भी ले तो मेरिट पर मुलाजिमत नहीं मिलती, अदालतों में इंसाफ नहीं है, कौमी असम्बली में कानून साज़ी नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि ये एक दिन में ये सब कुछ ख़राब नहीं हुआ। ये गुज़श्ता अशरों में इन लोगों ने हुकूमत ही की है और पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन सिराजुल हक साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि महफूज, मैं अर्ज़ करूँ इमरान, आपने पूछा है कि हल किया है, मैं हल की तरफ आता हूँ, लेकिन ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये मसाइल आसमान की वजह से नहीं है। आसमान वाला नहीं चाहता है कि हम मुश्किल से दो चार हो, ये हमारे अपनी वजह से है। ज़ुहरल फसाद फिल बहर वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, अपने हाथों की कमाई है जो इस वक्त हम काट रहे हैं। हल किया है? मैं बहुत दयानतदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हल पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम है, जिसके लिए पाकिस्तान बना था। जितना जल्द आप अल्लाह के निज़ाम की तरफ रुजू करेंगे, आसमान की रहमतें और ज़मीन के बरकतें अल्लाह ताला तुम्हारे कदमों में डालेगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि कितना जल्द रुजू करते हैं, वरना अल्लाह ताला तो इंतज़ार में है कि कोई रुजू करे और मैं उस पर रहमत की बारिशें करूं, बरकत की बारिशें करूं, उनको इज़्ज़त दूं, उनको इमामत दूं, उनको खिलाफत दूं। ये हम और आप और पूरी कौम की मर्जी पर मुनहसर है। बिल्कुल ठीक है आपने कहा। सिराजुल हक साहब, अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुल्क के मसाइल की जिम्मेदार ये तीन बड़ी जमातें हैं। अब आइंदा आम इंतखाबात होने वाले हैं, क्या आप समझते हैं कि इन जमातों के अलावा कोई ऐसी जमात होगी या ऐसे लोग होंगे जिनका ताल्लुक इन जमातों से नहीं होगा, वो आने वाली हुकूमत में होंगे फिर?
یعنی اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں اور مثبت تبدیلی، اگر آپ انقلاب چاہتے ہیں اور خوشحال انقلاب، اگر آپ پاکستان کو کرپشن فری پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، کلین اور گرین پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان سے کمیشن خوری اور رشوت خوری کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو راستہ تو ایک ہے کہ کم از کم عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے ان تینوں جماعتوں کا احتساب کرے جنہوں نے ایک خوشحال پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جمہوریت اگر برائے نام رہی، اور میری تو یہی استدعا ہے، دعا بھی ہے، تمنا بھی ہے کہ جمہوریت حقیقی معنوں میں ہو، محض ڈیکوریشن کے لیے نہ ہو، عوام کو ووٹ کا حق دیا جائے اور پھر عوام پر اعتماد کیا جائے۔ اس وقت جو الیکشن ہوتا ہے یہ تو کچھ سرمایہ دار، کچھ جاگیردار حرام کی دولت سے پورا الیکشن ہائی جیک کرتا ہے، پولنگ سٹیشن ہائی جیک کرتا ہے، پولنگ عملہ ہائی جیک کرتا ہے، خرید اور فروخت ہے یہ سیاست۔ لیکن کیا کرے، اگر بازار میں خالص دودھ نہیں ملتا ہے تو جو ملتا ہے انسان اسی سے گزارا کرتا ہے، لیکن خالص دودھ کی تلاش اور تمنا تو رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اس لیے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر حقیقی جمہوریت بحال ہوئی تو یہ سب لوگ آپ کو تاریخ کے کوڑا دان میں ملیں گے، یہ آپ کو حکومت میں اور ایوانوں میں نہیں ملیں گے، اس لیے کہ عوام کے ساتھ انہوں نے بے انتہا ظلم کی۔ اتنا ظلم ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ نہیں کیا جتنا ظلم ان لوگوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہے۔ اچھا سراج الحق صاحب، ابھی انتخابات کی بات ہو رہی ہے اور جنوری کے انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کہہ بھی دیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے؟ اور آپ کو کیا یہ بھی لگتا ہے کہ ان انتخابات کے بعد جو ہیں لوگوں کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے؟ ابھی آپ نے بہت سے احتجاج بھی کیا، آپ نے دھرنے بھی دیے، لوگوں نے بڑی تعداد میں ان دھرنوں میں اس احتجاج میں شرکت بھی کی۔ آپ احتجاج کر رہے ہیں، باقی جماعتیں اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہیں، آگے آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں کوئی ذاتی کیس نہیں لڑ رہا ہوں، نہ نیب میں میرا نام ہے، نہ میرے پارٹی کے کسی لیڈر کا، نہ بینک کرپٹ ہوں، نہ میرے کوئی اور رکن، نہ توشہ خانے لوٹنے والوں میں میرا نام ہے، نہ میرے پارٹی کے کسی اور لیڈر کا، نہ پاناما لیکس میں میرا نام ہے، نہ میرے پارٹی کے کسی اور لیڈر کا۔ میرا جنگ عوام کے لیے ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، چینی کی قیمتوں میں اضافہ، آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، دوائی کی قیمتوں میں اضافہ، حتیٰ کہ وہ قلم اور کاغذ کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کیا گیا ہے کہ اب بچے کے لیے ایک بال پوائنٹ خریدنا بھی مشکل ہے۔ تو ایک عام آدمی، غریب آدمی گھر کیسے چلائیں، چولہا کیسے جلائیں، بچے کو کیسے پڑھائیں، بیمار ہو تو علاج کیسے کریں، اس مصنوعی اور جعلی مہنگائی کی وجہ سے ہر پاکستانی کے لیے اب سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ تو میرا یہ جو احتجاج ہے یہ ذات کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ باقی پارٹیاں الیکشن مہم چلا رہی ہیں اور آپ کبھی پشاور گورنر ہاؤس پر دھرنے دے رہے ہیں، کبھی لاہور گورنر ہاؤس پر، کبھی کوئٹہ میں اور کبھی کراچی میں، اس لیے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں، یہ جو اس وقت خاموش ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک گرانی، مہنگائی، بدامنی، ملک میں کرپشن، یہ تو ہماری وجہ سے ہے۔ تو کس منہ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ بجلی کی قیمتوں میں تو انہوں نے اضافہ کیا، پیٹرول کی قیمتوں میں تو انہوں نے اضافہ کیا، IMF سے قرضے تو انہوں نے لیے ہیں، IPPs کے ساتھ معاہدے تو ان لوگوں نے کیے ہیں۔ اس لیے وہ کل جب PTI کی حکومت تھی تو یہی پیپلز پارٹی والے اور PDM والے مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کرتے تھے اور جلسے کرتے تھے۔ پھر 16 مہینے کی حکومت آئی تو انہوں نے PTI کے اس مہنگائی کو 100 سے مزید ضرب دے کر اور اس میں اضافہ کیا۔ اس لیے ہم عوام کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور جو آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ الیکشن کے لیے مہم چلا رہے ہیں، تو ان کا مقصد صرف اور صرف حکومت میں آنا ہے، اور حکومت میں آ کر پھر اپنے خزانے میں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں، اپنے پراپرٹیز میں اضافہ کرنا ہے۔ سراج الحق صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے اور بجلی کی قیمتیں کم ہونی چاہیے، آٹا سستا ملنا چاہیے، چینی سستی ملنی چاہیے، پیٹرول سستا ملنا چاہیے، تو یہ سب باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن سوال سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے، اور جو IMF کے ساتھ ہمارے معاملات یا ڈیل چل رہی ہے ان کی بات نہ مانیں تو پھر کیا کریں ہم؟
دیکھیے میں فائنانس منسٹر رہا ہوں، یہ ورلڈ بینک اور IMF کو ہم نے بھی ڈیل کیا ہے، خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہے تو پھر وہ قرض دینے کی بجائے قرض کے ساتھ کنسلٹنٹ بھی بیچتے ہیں، تمہارے دفاتروں میں بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں ڈالروں میں لے کر وہ واپس لے جاتے ہیں۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں میرے پیارے بھائی، 23 بار ہمارے ان حکمرانوں نے IMF سے قرض لیا، اگر وہ ہمارا علاج ہوتا تو اب تک ہم ٹھیک ہو چکے ہوتے، لیکن جو ہم قرضے لیتے ہیں کچھ لوگوں کے فوائد تو ضرور ہو جاتے ہیں لیکن عام آدمی تو تباہ ہو جاتا ہے۔ IMF سے قرضہ لینا مسائل کا حل ہی نہیں ہے۔ مجھے ورلڈ بینک کے نائب صدر میکو میشومیزی نے خود کہا تھا کہ ہمارے قرضوں پر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، ہم اتنا ہی کہلاتے ہیں جس طرح ایک گدھا گاڑی کا مالک اپنے گدھے کو کہلاتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے اور اس کی گاڑی کھینچے، اور چارہ وہ اس لیے کہلاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ غیر ترقیاتی اخراجات کم کریں، ختم کر لیں، آپ کرپشن ختم کر لیں، آپ سودی نظام کی بجائے اس ملک میں غیر سودی نظام اور زکوٰۃ اور عشر کا نظام نافذ کر لیں، آپ ایک سادہ حکومت بنا لیں، آپ جاگیرداروں پر ٹیکس لگا لیں۔ آپ یہ تو خود IMF کے ڈائریکٹر نے اس دن ہمارے وزیر اعظم کو نصیحت کی کہ بڑے لوگوں سے اس پر ٹیکس لگا لے اور غریب کو دے دے۔ ہم نے کب آپ کو کہا تھا کہ آپ غریب کو گلے سے پکڑیں اور مالداروں کو چھوٹ دے دے؟ کیا ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ نے نہیں پڑھا ہے کہ $17 بلین ہر سال یہ مراعات یافتہ طبقہ کہا جاتی ہے، لیکن غریب تو $200 بجلی کا بل بر وقت ادا نہ کرے، اگلے دن اس کا میٹر کاٹتا ہے، اس کو جیل میں ڈالتا ہے، اور یہ ایک ایک کارخانہ دار جس کو ہم جانتے ہیں، یہ سیاسی لیڈر، یہ بیوروکریٹ، یہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو VIP سمجھتے ہیں، کروڑوں کے مقروض ہے اس غریب قوم کے، لیکن یہ ادارے اس کے گھر کی طرف رخ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ مجھے ورلڈ بینک اور IMF کے قرضوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کریکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں دیانتداری کی ضرورت ہے، ہمیں صلاحیت کی ضرورت ہے، ہمیں ویژن کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کس قوم نے قرضے کی بنیاد پر ترقی کی ہے؟ لوگوں نے اپنی ریسورسز میں اضافہ کیا ہے، اپنے نوجوانوں کو سکل دیا ہے، اور اس کی بنیاد پر قوموں نے ترقی کی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے پڑوس میں افغانستان ہے، ان کی کرنسی آپ سے بہتر، کیا انہوں نے قرضہ لیا ہے؟ آپ کے پاس بنگلہ دیش ہیں، ان کی کرنسی آپ سے بہتر، سری لنکا، بھوٹان اور نیپال اور انڈیا آپ سے آگے گئے، اور آپ جنوبی ایشیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہو گئے۔ تو جو معاشی فارمولہ سر آپ نے بتایا ہے، جو معاشی فارمولہ آپ نے بتایا ہے، آج کے دور میں پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ قابل عمل ہے؟ میں آپ کو 100% یقین دلاتا ہوں یہ بالکل قابل عمل ہے، اس لیے کہ میرا فارمولہ نہیں ہے، یہ اس خالق اور مالک کا فارمولہ ہے جس نے آسمان کو چھت بنایا ہے اور زمین کو فرش بنایا ہے، جس نے سمندروں کو چلایا ہے، جس نے آپ کو اور مجھے وجود بخشی ہے، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے۔ اس رب کا حکم یہی ہے کہ سود کرو گے تو میرے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو جب آپ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور پھر دعا بھی مانگتے ہیں کہ مجھے فتح دے دے اور مجھے خوشی دے دے، تو آپ کو فتح دے گا اور آپ کو خوشی دے گا۔ اس لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں کہ ہم سودی نظام چھوڑنے کے لیے اللہ تیار ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ یہی ہے، قرآن میں وعدہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں، کہ میں تمہارے اوپر تمہاری ضرورت کے مطابق بارشیں برساؤں گا، تمہاری مالی حالت بہتر بناؤں گا، تمہارے افرادی قوت کو بہتر بناؤں گا، تمہاری زراعت کو بہتر بناؤں گا، تمہاری اریگیشن کو بہتر بناؤں گا، لیکن شرط تو یہی ہے کہ اس پر ایمان اور یقین تو کرو نا۔ میں اس ایمان اور یقین کی بات کرتا ہوں صلاحیت کے ساتھ، بغیر صلاحیت کی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دعاؤں کے اوپر، صرف کہ آپ دعائیں کرے اور کام نہ کرے، اور صلاحیت اور صالحیت دونوں کی ضرورت ہے۔ اچھا سراج الحق دیانتداری اور کچھ یہ معاملہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی الیکشن سے پہلے اب نواز شریف صاحب جو ہیں 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں، اور مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ وہ ایک برانڈ ہیں، آزمودہ ہیں اور ترقی کے ضامن ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب وہ کام کر لیں گے جو کہ ان کے بھائی کی گورنمنٹ جو ہے وہ 16 ماہ میں نہیں کر سکی؟
13 جماعتیں مل کے نہیں کر سکیں وہ اکیلے نواز شریف صاحب کر لیں گے؟ دیکھیں، ایک تو نواز شریف صاحب ہماری قوم کے لیے نیا نہیں ہے، 3 بار پہلے بھی وزیر اعظم رہے ہیں، اور اگر مسلم لیگ کے دوست یہ بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ شہباز شریف کیا اس کا بھائی نہیں تھا؟ کیا وہ مسلم لیگ کا صدر نہیں ہے؟ کیا یہ خواجہ آصف صاحب مسلم لیگ ہی نہیں ہے؟ کہ سعد رفیق صاحب مسلم لیگ ہی نہیں ہے؟ کیا یہ سب لوگ، یہ پوری جماعت کل تک حکومت میں شامل نہیں تھی 14 اگست تک؟ تو اب کون سا دن کا چراغ ان کے ہاتھ لگا ہے؟ وہی پرانے لوگ ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی اور بات ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھائیں، لوگوں کو بتائیں سوائے اس کے کہ ابو آ رہا ہے اور ابو یہ کرے گا اور ابو یہ کرے گا، ابو یہ کرے گا اور ابو یہ کرے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب لوگ بہت بیدار ہو گئے ہیں، انہی خاندانوں نے اس قوم کو معاشی طور پر بھی یرغمال بنایا، سیاسی طور پر بھی یرغمال بنایا۔ اب اس قوم کو، ہماری نئی نسل کو ایک نئی قیادت، ایک ایسی منظم جماعت کی ضرورت ہے جو صلاحیت کے لحاظ سے اور صالحیت کے لحاظ سے نظریہ پاکستان کا لمبردار بھی ہو اور اس قوم کو آگے لے جائیں۔ ٹھیک ہے سراج الحق صاحب، اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے، فی الحال مجھے یہاں پر بریک لینی ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ۔ غزہ پر حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک اور انسانیت سوز حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کا حکم دیتے ہوئے حکام کو غزہ کی بجلی کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن کی سپلائی روکنے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں۔ ادھر فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 500 کے لگ بھگ ہے، جبکہ 2700 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ میں اقوام متحدہ کے اسکول کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں ہزاروں عام شہری موجود تھے جن میں بچے بھی شامل تھے، جبکہ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی اسکول کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے بعد غزہ میں تقریباً 1,23,000 سے زائد لوگ گھروں کو نقصان پہنچنے اور خوف کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں تقریباً 73,000 سے زائد افراد نے اسکولوں میں پناہ لی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ترجمان نے بتایا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملے سے قبل یہاں 2.3 ملین افراد رہائش پذیر تھے۔ دوسری طرف سعودی عرب نے غزہ پٹی اور ارد گرد کے علاقوں میں جارحیت اور پرتشدد کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی جائے۔ ادھر ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ فلسطینی قوم کے جائز دفاع کی حمایت کرتے ہیں، صہیونی ریاست اور اس کے حمایتی خطے میں عدم استحکام کے ذمہ دار ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ علاقائی امن کے لیے 2 ریاستی حل ہی واحد راستہ ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھی عالمی برادری سے فلسطین پر اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل پر حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکہ نے حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی مدد کے لیے اپنا جنگی بحری بیڑا بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ کی جانب سے اسرائیل بھیجے جانے والے بحری بیڑے میں طیارہ بردار جہاز سمیت 5 تباہ کن بحری جہاز شامل ہیں۔ ادھر اسرائیل فلسطین کشیدگی پر غور کے لیے طلب کیا جانے والا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ اجلاس میں کسی قرارداد پر اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ امریکہ کی جانب سے اجلاس میں اتفاق رائے نہ ہونے پر اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ اجلاس میں شریک اکثر اراکین نے حماس کے حملے کی مذمت کی، لیکن روس نے اتفاق نہیں کیا، جبکہ روسی سفارتکاروں نے فوری جنگ بندی اور باہمی مذاکرات پر زور دیا۔ انہوں نے موقف رکھا کہ سلامتی کونسل فلسطین سے متعلق پہلے سے طے شدہ معاہدوں پر عمل کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مسلم ممالک فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم ختم کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اقوام متحدہ پہلے سے طے شدہ معاہدوں پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ سراج الحق صاحب، حماس کے حملے کے بعد اس وقت جو ریجنل پولیٹکس بھی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور پوری دنیا کی جو بین الاقوامی برادری ہے وہ بھی اس معاملے میں کافی انوالو دکھائی دے رہی ہے، آپ کے خیال میں حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کس کے لیے مشکلات آگے پیدا ہونے والی ہیں اب؟
ویسے یہ حالات تو بہت خطرناک ہے، اور اس میں ایک طرف امید کا ایک کرن بھی ہے اور نا امیدی بھی۔ امید کا کرن یہی ہے کہ اس وقت خود اسرائیل اور ان کے سرپرستوں کے درمیان ایک ڈائیلاگ، ایک ڈسکشن شروع ہے کہ اس مسئلے کا مستقل حل اب ڈھونڈنا چاہیے۔ اور اگر اس قیمتی لمحے کو عالمی اسلام نے، مسلمانوں کمرانوں نے صحیح طریقے سے استعمال کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قضیے کے حل کرنے کا اب مناسب موقع ہے، اس لیے کہ عام اسرائیلی اور یہودی کو بھی اب احساس ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف امریکی سہارے لے کر ہم دوسروں کے زمین پر قبضے کریں گے، ایک قوم کو ہم سال ہا سال اور اشروں سے معاشرے میں بھی رکھیں گے، ان کی نسل کشی بھی کریں گے، اور ہم آرام کے ساتھ، چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اب ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امید افزا لمحہ ہے کہ اگر اس کو عالمی اسلام کے حکمرانوں نے مل کر استعمال کیا تو یہ قضیہ، یہ مسئلہ اب حل ہو سکتا ہے۔ خطرہ یہی ہے کہ اگر عالمی اسلام انتشار کا شکار رہا، کنفیوژن کا شکار رہا، اور کسی ایک چیز پر، ایک فارمولے پر متفق نہیں ہو گئے تو امریکہ اور اسرائیل کو مزید مظالم کا اور پھر ایک ایک اسلامی ملک کو تباہ کرنے کا موقع ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے، ایران بھی کڑا ہے، ترکی بھی کڑا ہے، سعودی عرب بھی بات کر رہا ہے، تو یہ وہ لمحہ ہے کہ سب مل کر ایک موقع پر ڈٹ جائے کہ اب اسرائیلی فلسطینی زمین کو چھوڑے اور فلسطین ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرے۔ UN کے چارٹر نے ہر غلام قوم کو، محکوم قوم کو یہ حق دیا ہے کہ وہ آزادی کے لیے جدوجہد کرے، اور فلسطینی UN کے اس چارٹر اور اس حق کے مطابق فلسطینی قوم جدوجہد کر رہی ہے۔ اچھا سراج الحق صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو عرب ممالک ہیں ان کی طرف سے کس قسم کا رد عمل ہم ایکسپیکٹ کریں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ایسے مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں، عرب ممالک ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات بنتے جا رہے تھے۔ کچھ تو اطلاعات تو یہی تھی کہ 6 ایسے ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی آنے والے دنوں میں تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو جنگ اس وقت چھڑ چکی ہے، جو ریجنل پالیٹکس ہے، اس پر اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں، اور عرب ممالک کا کیا رول ہے اس تمام تر صورتحال میں؟ اب اس کے دو پہلو ہے کہ اگر عرب ممالک کے حکمرانوں نے اور بیشتر مجموعی اسلامی ممالک کے حکمرانوں نے عوام کی ترجمانی کی اور فلسطینیوں کا ساتھ دیا، اس کے نتیجے میں امت کو ایک زبردست قوت ملے گی۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ لمحہ آ جائے اور حکمرانوں نے اور عرب حکمرانوں نے فلسطینیوں کو تنہا چھوڑا اور خاموشی اختیار کی، لا تعلق رہے یا غیر جانبدار رہے یا بزدلی کا راستہ اختیار کیا، تو خود اسلامی ممالک میں اور عرب ممالک میں انتشار کا خطرہ ہوگا، اس لیے کہ مسلمان عوام پر اپنی حکومتوں کے خلاف کڑے ہوں گے۔ بیت المقدس کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ بھی ہے، ایک دینی لگاؤ بھی ہے۔ ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کو قبلہ اول مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ تو اگر مسلمان حکمرانوں نے قبلہ اول کے اس مقدس جدوجہد کو حالات پر چھوڑا کہ جس طرح اسرائیل چاہے اور جس طرح امریکہ چاہے، تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر اسلامی ملک میں اپنے حکمرانوں کے خلاف ایک بغاوت کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق ہمارے ساتھ موجود تھے، اس اہم معاملے پر، دیگر معاملات پر بات کر رہے تھے۔ اس معاملے پر ہم مزید بھی بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ماہر بین الاقوامی امور طاہر خان صاحب۔ یہاں وقت ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر بات کرنے کے لیے ایک تو ہمارے ساتھ طاہر خان صاحب موجود ہیں جو کہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ماری سلطان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ اب دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے طاہر خان صاحب، یہ جو اسرائیل فلسطین کشیدگی ہے اور اب امریکہ نے بھی اسرائیل کی کھلی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، آپ کے خیال میں یہ معاملات آگے کس طرف جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی۔ میری نظر میں امریکہ چونکہ اسرائیل کا بڑا ایک پرانا اتحادی ہے، سب سے زیادہ امداد بھی امریکہ سے اسرائیلی کو جاتا ہے،
تو وہ تو ایک فطری بات ہے کہ اس کی دفاع میں امریکہ ضرور آئے گا، لیکن جتنا وہ کوئکلی انہوں نے مطلب ہے کہ سپورٹ کا اعلان کیا ہے اور بالکل پبلکلی کیا ہے، تو وہ مطلب ہے کہ وہ متوقع تھی اس کی، کیونکہ حماس کے حملے کے بعد شاید امریکہ کو بھی حیرانگی ہوئی ہے اور اسرائیل کو خود بھی. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اسرائیلی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے حوالے سے ایک تاثر تھا کہ وہ بہت زیادہ مضبوط ہے اور بڑی اسٹرانگ ہے اور بڑی ایکٹیو ہے، لیکن وہ ناکام ہو گئی کیونکہ حماس نے ممکن ہے کہ یہ جو کارروائی کی ہے، کافی سارے لوگ اس کو بالکل مطلب ہے کہ حیران ہوئے ہیں، اور پھر یہ جو کیجویلٹیز آ رہی اسرائیل کی، شاید کہ اس کی مثالیں کم ہوں. اس کے جواب میں اس کی فرسٹریشن کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ ایک کارپیٹ بمبنگ کر رہی ہے غزہ میں سویلین اس کے بلڈنگوں پہ، جی تو میرے خیال میں اس کو بہت زیادہ ایک خوف کی صورتحال اسرائیل کو ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن طاہر خان صاحب جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ کی طرف سے تو کھلی حمایت مل رہی ہے اسرائیل کو، لیکن دوسری جانب فلسطینیوں کو اس طرح کی کھلی حمایت کیوں نہیں مل پا رہی اس طرح سے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب فلسطین والے مشکلات میں آ جائیں گے حماس کے اس حملے کے بعد؟ آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی اب؟ ممکن ہے کہ مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ اس وقت تک نہ تو OIC کا ایک کلیئر میسج آیا ہے، نہ عرب ممالک کا. عرب ممالک کو جو روایتی ایک پیغام ہوتا ہے، ایک بیان ہوتا ہے کہ جی صبر کا مظاہرہ کیا جائے، اس سے تو روس اچھا ہے. یعنی روس کا ایک موقف سامنے آ رہا ہے. آج روسی وزیر خارجہ نے عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل سے بھی رابطہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممالک جس کا رول تو ہے، اب روس سلامتی کونسل کا ایک بہت اہم ممبر ہے، اسے آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن فلسطینیوں کی، دنیا کے مسلمانوں کی، اسلامی ممالک سے ایک بھی اسلامی ملک نے پاکستان کے جو بیانات آئے ہیں بڑے مبہم ہے. وزارت خارجہ کا جو بیان، تھوڑا سا جو وزیر خارجہ نگران صاحب کا بیان ہے اس میں کوئی تھوڑی سی وہ ہے، یعنی ایک اطمینان سی ہے. صدر صاحب کا بیان بڑا مایوس کن ہے. تو اگر پاکستان جو کہ فلسطین کے مسئلے کا بہت پرانا حامی ہے، لیکن کلیئر ایک پوزیشن ہماری بھی نہیں آئی. یہی نقطہ میں آگے لے کے جاؤں گا. ماریہ سلطان صاحبہ، مسلم ممالک اب تک یہ طے کیوں نہیں کر پا رہے کہ وہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، معاملات تو بہت واضح ہیں، ہمیں تھوڑا سے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. امریکہ اور اسرائیل جو ہیں اتحادی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایک نئی مشرق وسطیٰ کے لیے پالیسی جو ہے تیار کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ چاہتا تھا کہ سعودی عربیہ اور ایران کی جو سربراہی ہے وہ مشرق وسطیٰ میں ان کا اثر رسوخ جو ہے اس کو چیلنج کیا جائے، اور اسرائیل کو اور ہندوستان کو اس خطے کے اندر ایک بنیادی طاقت کے طور کے اوپر ابھارا جائے. لیکن حماس کے اس حملے سے یہ بات واضح ہے کہ یہ ایک ناکام کوشش ہوئی ہے، کیونکہ جس تاریخ کو حملہ کیا گیا حماس سے وہ 6 اکتوبر ہے، جو عرب اسرائیلی تاریخ کے اندر ایک اہم دن ہے اور پہلی عرب اسرائیلی جنگ کی بنیاد رکھتی ہے. دوسری طرف جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ہے، اس نے بھی کوئی واضح ریزولوشن پاس نہیں ہو سکی. وہ اس بات کا اعتراف ہے کہ روس، چین جو ہے اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امریکہ، برطانیہ اور فرانس ایک طرف کھڑے ہیں. اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ اب امریکہ کو اسرائیل کی دفاع کے لیے اجتماعی طور پہ نہیں بلکہ انفرادی طور کے اوپر باہر نکلنا پڑا ہے. تو میرے خیال سے صفیں تو صف بندی تو ہو چکی ہے دونوں طرف سے، اور یہ بات بھی کہ یہ حملے جو ہے راکٹ کے ذریعے کی گئے، اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس وقت فلسطینیوں کو علاقائی سپورٹ حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم دنیا ہے اس کے اندر بھی ایک واضح توازن ہے جو دوسری طرف جا رہا ہے. جی اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک انسانی نیا المیہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، بہت سے زخمی ہیں، عمارتوں کو، اسکولوں کو ایون کے نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو جیسے کہ غزہ کو بھی اب پورا محاصرہ کر لیا گیا ہے، سپلائی چین ان کی بند کر دی گئی ہے، تو لوگ کس طرح سے زندہ رہیں گے؟ اس انسانی المیہ سے بچنے کے لیے اب عالمی برادری کا کیا رول دیکھتی ہیں آپ؟
دیکھیں انسانی المیہ تو ابھی سے نہیں ہے، 2021 سے بھی اگر آپ کو یاد ہو 2021 میں بھی اسرائیل نے جو ہے غزہ کا محاصرہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے مسلسل جو ہے وہاں جو اسرائیلی انتہا پسند سوچ کی بنیاد پر ان کے سیٹلرز جو ہیں آہستہ آہستہ غزہ کی پٹی سے اور غزہ کے اندر جو فلسطینی آباد ہیں ان کو بے گھر کر رہے تھے، اور یہ جو پالیسی ہے اسی پالیسی کا اندراج جو ہے آپ نے دیکھا اسرائیل کی جو گھٹ جوڑ ہندوستان کے ساتھ تھا کشمیر میں بھی دیکھنے میں نظر آیا۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو انسانی چیلنج ہے اس کو کیسے دور کریں گے، اس کے لیے ظاہر ہے اقوام متحدہ کی کچھ ایجنسیز ہیں اور بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں ان کو زور دینا پڑے گا کہ وہ کچھ نہ کچھ رسائی کر سکیں، لیکن اس سے سب سے بڑا کردار جو ہے جو علاقائی طاقتیں ہیں جیسے لبنان، جارڈن اور مصر یہ ادا کریں گے۔ اگر تو یہاں اثر رسوخ دوسری طرف جاتا ہے تو پھر بڑی حد تک جو پریشر ہے وہ اسرائیل کے اوپر اس میں اضافہ ہوگا، اور یہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سعودی عربیہ کتنی حد تک فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت تو بہت واضح طور پر ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایران بھی۔ تو اس لحاظ سے صورتحال اگلے 1-2 دن میں واضح ہوگی۔ آپ کے خیال میں صورتحال اگلے آنے والے 1-2 دن میں واضح ہوگی؟ طاہر خان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس جنگ کا اختتام 2 ریاستی حل کے طور پر سامنے آ سکتا ہے؟ یہی تو مطالبہ ہے نا کہ یہ 2 جو ریاستیں ہیں، لیکن میرے خیال میں ابھی تک تو کوئی کامیاب نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ جو ایشوز ہے جس طرح کشمیر کا ہے، فلسطین کا ہے، اس میں دنیا کی پھر بڑے ممالک کی اس طرح دلچسپی نہیں ہے جس طرح کہ ان کے دیگر معاملات میں ہے۔ امریکہ تو سامنے آ گیا ہے اس کی حمایت کے لیے، لیکن یہ جو مسلسل مطالبہ ہوتا رہا ہے یونائٹڈ نیشن میں بھی، پاکستان کا بھی یہی موقف ہے، لیکن اس وقت یہ کامیاب ہوگا کہ جب ایک متحد آواز اس کے لیے ہو، جی، اور پھر یونائٹڈ نیشن ان مسائل میں تو کئی مسائل میں تو وہ بہت جلدی، جس طرح امریکہ نے افغانستان میں کہ 2001 میں حملہ شروع کیا تھا اکتوبر میں، تو مینڈیٹ امریکی تو ہوشیار ہے، امریکہ کا تو ایک اثر و نفوذ ہے یونائٹڈ نیشن میں، اور انہوں نے اس کے لیے مینڈیٹ بھی حاصل کر لیا کہ ان کا جو ایکشن ہے وہ درست ہے۔ تو لہٰذا بڑے ممالک کئی مرتبہ یونائٹڈ نیشن کو بھی استعمال کرتی ہے اپنے مقاصد کے لیے جس میں ان کے اپنے انٹرسٹ ہو۔ فلسطین میں انٹرسٹ نہیں ہے، اور جب یہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا ابھی وہ سراج الحق صاحب سے کہ عرب کچھ ممالک جو ہے نا اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، ہاں اب ڈیوائڈ ہے مسلم کنٹریز، OIC ڈیوائیڈڈ ہے، کسی نے تسلیم کیا ہے، کوئی تسلیم کرنے جا رہا ہے، کوئی تسلیم نہیں کر رہا، ایران کا الگ موقف ہے، پاکستان کا الگ موقف ہے، سعودی عرب کا الگ موقف سامنے آ رہا ہے۔ تو جب آپ ڈیوائیڈڈ ہے تو پھر کیسے مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ بالکل، میں نے ایک اور اہم معاملہ ہے، پہلے سوال کے جواب میں کہ ایک موقع بھی نہیں آ رہا ہے بالکل ایک متحد کے ابھی جو ہو رہا ہے سارے ملک اس کس نے مذمت کی ہے مجھے بتائیں نا۔ بالکل طاہر خان صاحب، ایک اور اہم معاملہ ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اچھا ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، یہ جو بھی غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی میں اب 22 دن رہ گئے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ تو درست ہے لیکن غلط وقت پر ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا کیا اوپینین ہے اس پر؟ دیکھیں کوئی وقت غلط نہیں ہوتا، یہ اس سے بہتر وقت آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے ملک کے اوپر اقتصادی چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو غیر رسمی حکومت ہے اس کا سب سے بڑا نقصان پاکستان کو یہ تھا کہ پاکستان کو اقتصادی طور کے اوپر آپ اسٹیبلائز نہیں ہو رہے تھے، آپ کا ڈالر فلکچویٹ کر رہا تھا، اسمگلنگ اور جو باقی جو اشیاء خود و نوش ہیں اس کی بھی قیمتوں کے اندر اضافہ اور کبھی کمی آ رہی تھی، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3-4 مہینوں سے یا بلکہ 6 مہینے سے آپ کے دہشت گردی کے اندر اضافہ ہو رہا تھا آپ کے ملک کے اندر۔ تو یہ تمام وہ چیلنجز تھے جس کی وجہ سے بہت ضروری ہے کہ آپ کے ملک جتنے بھی شہری ہیں آپ ان کو ڈاکیومنٹ کریں، اور جو لوگ آپ کے ملک میں کسی بھی صورت آئے ہیں آخرکار ان کو ڈاکیومنٹیشن بہت ضروری ہے، اور یہ فیصلہ بھی ضروری تھا کیونکہ اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے تو ظاہر ہے اس کا پھر آپ کے اوپر ایک اقتصادی امپیکٹ آتا۔ ہم سب نے ڈالر کی اڑان دیکھی ہے، ہم سب نے جو انسٹیبلٹی کے فیکٹرز ہیں وہ دیکھے تھے، اب ایسی صورتحال میں اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کے خیال میں اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا، تو طاہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے پرامن طریقے سے ہو جائے گا 22 دنوں میں؟ امکان تو ہے کہ ہو جائے گا جس طرح کہ ہو رہا ہے، لیکن جو رد عمل آیا ہے افغانستان سے ایک وہ بھی بڑا سخت ہے، کیونکہ وہ تیاری بھی کر رہے ہیں کہ جو لوگ جا رہے ہیں اس کو کیسے ریسیو کیا جائے، آج بھی ان کے امیر نے کمیٹی بھی بنائی ہے، تو خیر وہ الگ یوز۔ میں ایک بات اس میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے۔
ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا افغانستان کی یہ والی حکومت اس قابل ہے کہ 17 لاکھ جو کہیں جا رہے کہ یہ غیر قانونی ہے. حالانکہ غیر قانونی میں دو رائے نہیں ہے. اگر جس کے پاس ڈاکومنٹ نہ ہو وہ کسی بھی ملک میں نہیں رہ سکتے. جی. لیکن آیا طالبان حکومت تو اس کے لیے تیار ہے؟ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنی صلاحیت ہے کہ اتنے لوگ جب جائیں گے 22-23 دنوں میں تو ان کو وہ کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہے جی کہ پاکستان کہتا ہے نا دنیا سے کہ طالبان حکومت کے ساتھ انگیج رکھے. یہ عمران خان صاحب کی پالیسی بھی تھی، یہ پی ڈی ایم کی پالیسی بھی تھی، اور موجودہ نگران وزیر خارجہ صاحب بھی جب یونائٹڈ نیشن گئے تھے تو یہی جو ان کو دیا جاتا ہے کہ ریپیٹ کرو. یہاں تو پاکستان کا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ سیاسی قیادت کے کچھ مسائل میں کوئی بھی اس کا زیرو رول ہوتا ہے. افغانستان میں سیاسی قیادتوں کا زیرو رول رہا ہے، لیکن اس کو ایک چیز دی جاتی ہے کہ بس یہ بولتے رہو. تو ہم انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں دنیا سے کہ طالبان سے کرو. جی تو میں کیوں طالبان کو اس معاملے پہ انگیج نہیں کر سکا؟ یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ طاہر خان صاحب اٹھایا. قطع کلامی کی معذرت، پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے کہ انسانی المیہ کہیں جنم نہ لے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کا وقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.